अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, आज के जो टॉपिक्स हैं वो पाकिस्तान की सियासत जो है यकीनी तौर पे हम उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में एक ऐसा मौजू जो है जो कि गुज़िश्ता कई यौम से जो है वो ज़ेर बहस है, और बल्कि ज़ेर बहस क्या बाइट्स ही जो है हमारी मीडिया की, हमारे सोशल मीडिया की, हमारे प्रिंट मीडिया की जो एक्चुअल बाइट्स हैं वो उसी मौजू से निकल रही हैं, और वो है मशरक़ वस्ता में जारी जंग और उसके बाद उसके सीज़ फायर के बाद मुज़ाकरात। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो था वो पाकिस्तान के जो कैपिटल है या पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफ़ा है, वहाँ पे एक मेला सजा इस्लामाबाद में, और उसको बल्कि बाकायदा तौर पे उसका नाम ही इस्लामाबाद अकॉर्ड रखा गया, जहाँ पे ईरान और अमेरिका के दरमियान में गुफ्तगू हुई और मुज़ाकरात हुए, जो कि कमोबेश जो है वो 21 घंटे जो जारी रहे, जिसमें सिर्फ एक आप ये कह सकते हैं कि डिनर ब्रेक एक आया, वो भी जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो था, वो दोनों जो मंदूब जो थे अमेरिका और ईरान के, उनकी जानिब से अब जो है वो उनको एक इशाइया दिया गया, और उसके फ़ौरन बाद जो दोबारा एक लंबी बैठक का आगाज़ हुआ, और सुबह 6 बजे के करीब जाके जब जेडी वेंस ने इस बात को ऐलान किया कि हम बहुत सारे हमने मौज़ूआत को टच किया और हम बहुत सारी चीज़ों के करीब भी पहुँच चुके थे, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हम किसी एक कंक्रीट पॉइंट के ऊपर नहीं पहुँच सके। और उसके फ़ौरन बाद जो था हमारा जो हमसाया मुल्क था, वहाँ पे तो खुशियों की लहर जो थी वो दौड़ उठी कि इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद के जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं। और जिस पे हक्कर ने भी अपनी भरपूर कोशिश की और भारतीय मीडिया पे बैठ के ये बात कही कि आप ये मत समझें कि ये पहला और आखिरी दिन था और आज ही मुज़ाकरात का इख्तिताम हो गया है, बल्कि पाकिस्तान जो है बैकडोर डिप्लोमेसी को अपने जारी रखेगा, और आप अनकरीब देखेंगे कि अमेरिका और ईरान जो है दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठे हुए आप बैठेंगे और आप ही उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। और आज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल जो बयानात आए हैं, या अमेरिका की जानिब से या ईरान की जानिब से, तो उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो राइटर्स की जो खबर थी या राइटर्स की जो रिपोर्ट थी, वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके मुताबिक आने वाले हफ्ते में पाकिस्तान में दोबारा एक बैठक का इनेकाद हो रहा है, और उसके अंदर अमेरिका और ईरान बैठेंगे। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बैठेंगे, बल्कि सऊदी अरब के शाह जो हैं वो भी इसके मेहमान होंगे, तुर्की के वज़ीर जो सदर हैं वो भी इसके मेहमान होंगे, चाइना की जानिब से भी डिग्निटीज़ वो भी इसमें आएँगी, और ईरान की जानिब से भी कहा यह जा रहा है कि ईरान के सदर जो हैं वो भी इसमें आएँगे। लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिसके बारे में अभी चहमगोइयाँ हो रही हैं, वो ये हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी पाकिस्तान आने और मुज़ाकरात में बैठने का इंदिया दिया गया है। अगरचे कि ये सिर्फ अभी इंदिया ही है, इसके ऊपर कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन राइटर्स की खबर के मुताबिक जो है हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो है इस्लामाबाद में आएँ और इन मुज़ाकरात में खुद बैठेंगे, और वो डायरेक्टली जो है ईरान के साथ बैठ के इन मुज़ाकरात को फाइनलाइज़ करने की पोज़ीशन के ऊपर आएँगे। और आज की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक जो था मुसलसल हमारे जो टीवी चैनल्स के ऊपर, जितने भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं, उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बल्कि इंटरनेशनल जो टीवी चैनल्स हैं, अल जज़ीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया, सीएनएन ने, बीबीसी ने, फॉक्स ने, अलगर्ज के कोई भी बड़ा आप चैनल ले लें उसको, साथ के साथ इवन भारत के जो टीवी चैनल्स थे उनको भी तकरीबन सबके ऊपर जो है ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही थी कि जो जिसके ऊपर ट्रंप के इस बयान के ऊपर कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, आप लोगों को इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर होना चाहिए, और आने वाले 2 दिन जो हैं उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है दोबारा एक दफा मरकज़ निगाह बनता हुआ जा रहा है। ये तो जो है इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स की बात है, या आप जियो पॉलिटिक्स की बात है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने जो अपनी भरपूर जो मेहनत की है और वो आपको सामने नजर भी आ रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं, क्या तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वन पेज के ऊपर है, या पॉलिटिकल पार्टीज के जो अपने जो डिफरेंसेस है उनकी वजह से वो इस एक बड़ा जो कौमी पॉइंट है, या पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान की इज्जत के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, क्या वो उसके उसके अंदर तमाम के तमाम यकजा है, या अभी भी उनके दरमियान में डिफरेंसेस मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब एडवोकेट नसीर अहमद कंबो साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। कंबो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, सर, आप थैंक यू। जो है तशरीफ लेके आए। उनके साथ जो है हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मल इकबाल हाशमी साहब। मुजम्मल इकबाल हाशमी साहब जो है वो मरकजी मुस्लिम लीग
پاکستان جو ہے ان کے مرکز جو سینٹرل ان کے سپوکس پرسن ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ راؤ خالد صاحب جو ہے وہ اسٹوڈیو میں موجود ہے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کر. ان کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں امتیاز شیخ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں جو ہے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے, جو کہ اس وقت سٹنگ ایم پی اے ہیں. اور امتیاز شیخ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کے ساتھ کافی کھلی گفتگو بھی ہوتی ہے, اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کا ورژن جو ہے وہ بڑا بمانگ دوہل جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے میں جو ہم اب اپنے مین ٹاپک کے اوپر آتے ہیں, جس کے اندر جو کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستانی دوبارہ مرکز نگاہ بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ آپ یقینی طور پہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جگمگا رہے ہیں. تو کمبو صاحب, سر ابھی جو پچھلا ہوا ایک آپ کا ایک بیٹھک ہوئی جس کے اندر پاکستان نے اپنی بھرپور کوشش کی, بہت سارے ہمارے یاران من کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو سر بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی نہ ایران یہاں پہ پاکستان میں آ رہا ہے, نہ امریکہ پاکستان میں آ رہا ہے. لیکن سر ایسا کیا ہوا کہ ایران بھی پاکستان میں آیا اور امریکہ بھی پاکستان میں آیا؟ سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں کہ 47 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ امریکہ اور ایران جو ہیں وہ کھلم کھلا دشمن ہیں, تو کبھی بھی ان کے جو ہے وہ براہ راست آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ صحرا جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو, چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کو, اسحاق ڈار کو, یا دیگر اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ صدر زرداری صاحب کو, سب کو جاتا ہے. اور اتنی میں سمجھتا ہوں پروفیشنل انداز سے اور اتنی زیادہ جو ہے وہ سیکریسی سے ڈپلومیسی پاکستان نے سفارتکاری کی, جس میں پاکستان دیکھیں اس جنگ میں جو ہے ڈے فرسٹ سے جو ہے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں سب کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ گفتگو میں ہے, اور ہر سٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان کو اون کرتا ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, چاہے وہ یو اے ای ہے, قطر ہے, اور اس کے علاوہ رشیا, چائنا. تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ملا, اور یہ موقع جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ حکومت نے اور عسکری قیادت نے بھرپور انداز سے جو ہے وہ پیور پروفیشنل انداز سے بغیر کوئی غلطی کیے جو ہے وہ اس کو بھرپور جو ہے وہ کیش کروایا. اور خطے میں جو اپنا ایک پراپر رول تھا, کیونکہ مشرق وسطیٰ میں سارے ممالک مسلمان ممالک ہیں, اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے لیے ڈسٹربنس ہے, مستقل سردرد ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اس کی جو ہے پشت پناہی کرتا ہے. اور یہ جنگ بھی جو تھی صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ اسرائیل نے خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو کنونس کیا, ٹریپ کیا کہ جی ہم وہاں پہ رجیم چینج کر دیں گے, ہم جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کر لیں گے, ایران کے تیل کے ذخائر ہمارے پاس آ جائیں گے. تو یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے. حالانکہ جے ڈی وینس جو تھا, یہ اخبارات کی رپورٹس ہے کہ جب یہ خفیہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں, بعد میں یہ بیرونی دورے پہ تھے بیرون ملک, تو انہوں نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ یہ جنگ جو ہے طویل اور ایک مہنگی جنگ ہوگی. بہرحال یہ 40 دن جنگ جاری رہی, اور ان 40 دنوں میں پاکستان نے بھرپور سفارتکاری کی, سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ اعتماد میں رکھا. آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام آباد میں یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں, جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ یہ بیانات دے رہا تھا کہ جی 8 گھنٹے رہ گئے, 6 گھنٹے رہ گئے, ہم جو ہے وہ ایرانی تہذیب جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے, تو اس میں دیکھیں کہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر اور چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے بالکل رابطے میں تھے. ان کو اعتماد میں لے کے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ جو ہے وہ 15 دن کے لیے جنگ بندی روک دیں اور مذاکرات جو ہے وہ کریں. اور وہی ہوا کہ جنگ بندی ہوئی بھی, اور 2 دن بعد یا 3 دن بعد پاکستان میں مذاکرات شروع ہوئے. اور وہ مذاکرات میں بھی دیکھیں, حالانکہ وہ مذاکرات میں بہت ساری چیزیں ہوئی, تعمیری چیزیں ہوئی, اگرچہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا کچھ چیزوں پہ, لیکن اس کے باوجود مذاکرات جو ہے مذاکرات کا دروازہ بند کر کے بند نہیں ہوئے, بلکہ اسی امید کا اظہار کیا گیا کہ دوبارہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے, مذاکرات ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی وہ 3 یا 4 دن گزرے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ کل جاپان کے پرائم منسٹر کی بھی ہمارے پرائم منسٹر کو کال آئی ہوئی تھی, رشیا بھی
ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, چائنا پوری کوشش کر رہا ہے. تو آپ نے جس طرح انٹرو میں کہا کہ وہ دن دور نہیں, آنے والے دنوں میں یہ پریکٹیکلی ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ مذاکرات ہوں گے, اور ان مذاکرات میں ایران, امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ, چائنا, اور یہاں تک کہ شنید جو ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی آ جائیں گے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے نام سے اسلام آباد اکارڈ جو ہے ایک معاہدہ ہوگا, تو یہ معاہدہ جو ہے وہ دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اور اس کی ایک اہمیت ہوگی. آپ کو پوائنٹ آ گیا سر. مرکزی مسلم لیگ سر اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور کیا سمجھتی ہے کہ آیا کہ یہ بالکل درست ہوا ہے سر, اور یہ اکارڈنگ ٹو دا پلانس ہوا ہے, ایس او پیز پورے ہوئے ہیں, ٹی او آرز پراپرلی بنائے گئے تھے اور اس کے بعد ان چیزوں کو مکمل کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درانی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بڑے حساس موضوع پہ گفتگو کا موقع دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ریاست ہم بہت اچھا کھیلے, اور جب بحیثیت ریاست ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے تو چاہے اڈیالہ جیل تھی یا ہمارے ایوان اقتدار تھے یا ہمارے پاور کوریڈورز تھے, ہر جگہ سے ایسا ماحول قوم کو دیکھنے کو ملا کہ جس کے بعد ایسا محسوس ہوا پہلی دفعہ کئی سالوں کے بعد کہ ہم حقیقت میں ایک قوم ہیں اور ہمارا جو قومی تشخص ہے اس کی ایک اہمیت موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تگڑی سفارتکاری بہت سارے مسائل کا حل ہوتی ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ پاکستان کو اپنی جو سفارتی کمزوریاں ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے, اور یہ بڑی مشکل ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے ایک تگڑی سفارتکاری کی ہے, اور ایک ایسی سفارتکاری کی ہے جس نے دنیا کے سارے ماحول کو بدل کے رکھ دیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کو ایک بڑی خطرناک سٹیج سے واپس لے کر آئیں. تو اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کردار بہت زیادہ ہے, اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کا کردار بھی بہت زبردست رہا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب بہت اچھا کھیلے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے حالات بن رہے تھے یا جو کیفیت اس وقت بننے جا رہی تھی, جیسے کہا جا رہا تھا کہ پوری تہذیب ختم ہو جائے گی, اور اس بات کے اوپر برطانیہ کا وزیر اعظم بھی پریشان تھا, پوپ جو ہیں وہ بھی پریشان تھے, دنیا بھر کے جو پرامن لوگ ہیں سارے کے سارے پریشان تھے کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا. تو پاکستان اچھا کھیل کے اس سارے عمل میں اس ساری چیز کو واپس لے کے آیا. اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان صرف یہ نہیں کہ اس سفارتکاری کے اندر پاکستان اچھا کھیلا ہے, بلکہ پاکستان نے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے آپ کو بڑا مضبوط بھی کیا ان دنوں. ٹھیک ہے, اور ایسی کیفیت جو کہ ہمارے دلوں کی آرزو اور خواہش تھی کہ پاکستان آگے بڑھ کے ایک بڑے کردار کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے, وہ کام ہوا ہے. سعودی عرب کے اندر پاکستان کے ٹروپس جو ہیں انہوں نے لینڈ کیا ہے, اور اسی طریقے سے جس طرح سے آپ ایرانی وفد کو پاکستان میں لے کے آئے ہیں, اس نے بھی خطے کے اندر آپ کی بالادستی کو ثابت کیا ہے. آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم سایوں کے اس وقت حالات کیا ہیں, وہ کس پریشانی سے دو چار ہیں اور کس طریقے سے چیخ چلا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ایک جو بھی ڈپلومیٹک ہماری موو چلی ہے یہ فروٹفل ہوگی, یہ رزلٹ لے کے آئے گی, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اسلام آباد پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور. بالکل ٹھیک, آپ کو پوائنٹ آ گیا. اور ہمارے ساتھ راؤ خالد صاحب جو ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں ان کا رخ کرتا ہوں. خالد صاحب, سوال میرا وہی ہے, لیکن سر ایک اس میں چیز ایک آپ ایڈ کر دیجیے گا. سر ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے, شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے, اسحاق ڈار کی بات ہو رہی ہے, لیکن کہیں پہ کسی نے بھی ایک خاموش جو پلیئر ہے اس کا نام نہیں لیا, آصف علی زرداری صاحب کا. سر سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اس جو سچویشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد سر ایک پوائنٹ جو آخر والا جو ہے وہ سر زرداری صاحب کا کردار. اور خاص طور پہ سر میرا وہ کوشچن اس لیے بنتا ہے کیونکہ ان کے اوپر سر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ ان کو تو کار سرکار نے جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ پھینکا ہوا ہے, ان کو سانگڑ بھیج دیا, ان کو ڈھارکی بھیج دیا کہ جاؤ ادھر چلے جاؤ, بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ وہ میمز جو تھیں بنی کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو بزرگوں کو سائڈ پہ گاؤں بھیج دیتے ہیں کہ یار بابا سائڈ پہ کھنگتا رہتا ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے وہ صدر ہیں, صدر پاکستان ہے, لیکن جو باتیں ہوئی ہیں میں وہ تو یقینی طور پہ سر پوچھنا تو بنتا ہے نا سر اس پہ کوشچن. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ جی حسان اپنا درانی صاحب.
آپ نے بڑا ایک حساس سا موضوع چھیڑ دیا اور اس کے بعد آپ نے ایک چٹکی بھی بھر لی ہے ہماری پارٹی کے بارے میں. سر یہ بھی خیر آپ کی مہربانی, اس کا جواب میں خیر بعد میں دوں گا. ہاں بالکل سر, پہلے جو سیریس ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کر لیں. دیکھیں اس وقت جو ہے نا, جنگ سے پہلے یہ جو ابھی 40 دن جو جنگ جاری رہی ہے ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان, جی بالکل, یہ اتنا سیریس ایشو تھا کہ یہ جنگ صرف 3 ملکوں کے درمیان میں نہیں تھی بلکہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی تھی. اور یہ اس میں ساری دنیا پریشان تھی کہ اس کا بنے گا کیا. اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ تو اس میں انوالو ہو ہی چکا تھا. ایک اس کے بعد آپ کے عرب ممالک جتنے وہ سارے کے سارے اس کی وجہ سے جو ہے نا ڈسٹرب تھے. اب حملہ امریکہ کرتا ہے ایران پر, ایران اس کا جواب دیتا ہے, اور وہ جو حملہ کرتا ہے وہ جو جہاز اڑتے ہیں سعودیہ سے یا قطر سے یا دبئی سے, تو ایران نے جواب دیا تو وہ جا کے جو ہے میزائل وہ امریکن اڈوں کو ہٹ ہوئے. ایسا ہی ہے بالکل ایسے. اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا یہ تو جو ہے حملہ جو ہے یہ تو سعودیہ پہ حملہ ہے. میں اس کو کہوں گا کہ سعودیہ پہ حملہ نہیں تھا. جس جگہ پہ جو اڈا ہوتا ہے وہ پراپرٹی وہ ساری کی ساری وہ گنی جاتی ہے, وہ سمجھی جاتی ہے اس ملک کی. بالکل, جیسے اگر امبیسی ہے تو اس کی امبیسی پہ حملہ ہوا تو اٹ مینس کہ امریکہ پہ ہوا, ایران پہ ہوا, افغانستان پہ ہوا, پاکستان پہ ہوا. ایگزیکٹلی. تو ایران نے جو جواب دیا وہ امریکہ کو جواب دیا. ایران نے سعودیہ کے اوپر اور یہ کسی دوسرے ممالک کے اوپر نا کہیں پہ اس نے کوئی حملہ نہیں کیا. اور اس میں جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اسرائیل کی طرف سے یا ہمارے ہمسایہ ممالک کی طرف سے, تو اس میں پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی وجہ سے تمام جو عرب ممالک اور ایران کے درمیان میں ایسا کنفلکٹ نہیں ہوا کہ جو جنگ کی طرف جاتا. صحیح. دیکھیں انہوں نے کوشش کی کہ اس کا جواب جو ہے سعودیہ دے اور سعودیہ جو ہے اڑ کے ان کے اوپر حملہ کر دے. بالکل, وہ تو یہی چاہ رہے تھے, یہی چاہ رہے تھے. دنیا میں یہی اس وقت بن رہا تھا کہ پتہ نہیں کل صبح کیا ہو جائے گا. لیکن پاکستان نے اس وقت قطر سے رابطے میں رہا, سعودیہ سے رابطے میں رہا, دوسرے تمام ممالک سے رابطے میں رہا, اور اینڈ ریزلٹ کیا تھا کہ تمام ممالک نے ایران کے اوپر حملہ کرنے سے اجتناب کیا. صحیح. یہ پاکستان کی بہترین سفارتکاری تھی. اچھا, اس کے بعد پھر وقت وہ آیا کہ جب امریکہ نے یہ کہا کہ آج میں اتنے گھنٹے کے بعد, وہ یعنی کہ اس نے تو باقاعدہ جو ہے وہ جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا تھا نا. بالکل بالکل, کہ جناب اب 1 گھنٹہ رہ گیا, 50 منٹ رہ گئے, 45 منٹ رہ گئے, یہ والا کام شروع ہو گیا تھا. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ پاکستان نے اس وقت انٹروین کیا, امریکہ سے رابطہ کیا, ایران سے رابطہ کیا, اور اس کے بعد دوسرے ممالک کے ساتھ اس میں ملایا, اور الحمدللہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن تو ایک طرف گیا اور وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی 15 دن کے لیے. بالکل عارضی جنگ بندی ہوئی, لیکن یہ عارضی جنگ بندی ہونا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کی سفارتکاری کا. صحیح. اور یہ کریڈٹ سارا کا سارا جاتا ہے پاکستان کی حکومت کو اور خاص طور پہ سید عاصم منیر صاحب کو. ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ کام کیا. ٹھیک. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے اندر پاکستان کی فوج جو ہے, پاکستان کی فوج خاص طور پہ وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی. اچھا, اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ تمام جماعتیں اس کے کام میں ایک پیج پہ تھی. پولیٹیکلی کسی نے اس چیز کو جو ہے نا غلط نہیں کہا. یہ بھی اس ملک کی ہمارے کی جو ہے نا یہ خوبصورتی ہے اور خوبی ہے کہ جب بھی اس ملک کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے تو تمام جماعتیں جو ہیں وہ سیاست کو پس پش ڈال دیتی ہیں, اور اس کے بعد پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستان کی جو بھلائی کے لیے وہ ایک پیج پر ہوتی ہے. یعنی کہ ریاست فرسٹ ہے سر. اوبویسلی دیکھیں پاکستان ہوگا تو ہم لوگ سیاست کریں گے نا. پاکستان ہوگا تو یہاں پہ کوئی حکومت کرے گا. پاکستان ہوگا تو شہباز شریف ہو یا عمران خان ہو یا بلاول بھٹو صاحب ہو یا کوئی بھی بے نظیر بھٹو صاحب, وہ سیاست یا وزیر اعظم تو اسی وقت بن سکیں گے نا جب یہ ملک قائم ہوگا. تو بالکل اس ملک کی جو ہے سلامتی سب سے پہلے ہے, اور اس ملک کی سلامتی کے لیے کوئی بھی شخص کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر کوئی لیڈر اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار ہو تو پاکستان کی عوام اسے بال میں گھی میں سے بال کی طرح نکال کے باہر پھینک دے گی. کوئی جماعت اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی. اب آپ کی رہ گئی بات وہ جس پہ آپ نے بات کی. جی دیکھیں کمانڈر ان چیف جو ہے وہ کون ہے؟ آصف علی زرداری صاحب. سوری, صدر پاکستان. ٹھیک ہے نا, صدر پاکستان. اور اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا, آپ نے تو بات آج کی ہے. تو آج آصف علی زرداری صاحب ہے. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ جتنی سفارتکاری ہوئی ہے
وہ آصم منیر صاحب نے ان سے کنسلٹ کیے بغیر کر لیے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اب ایگزیکٹو پوسٹ ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہونا ایک اور بات ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پولیٹیکلی دیکھیں ایگزیکٹو پوسٹ ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایگزیکٹولی اس کو انہوں نے ہی اس میں انٹروین کرنا، انہوں نے ہی پالیٹکس کرنی تھی، انہوں نے ہی مذاکرات کرنے تھے، ان کو سپورٹ کرنی تھی صدر پاکستان نے، اور اس میں سپورٹ کی. اور اگر یہ سپورٹ نہ ہوتی تو کیا جو ٹرمپ صاحب نے ان سے رابطہ کیا، ان سے ٹیلی فونکلی کنورسیشن کی، تو اگر ان کی کوئی اہمیت نہیں تو اسے ضرورت کیا تھی بات چیت کرنے کی؟ کیا کوئی یہ بچوں کا حال چال تو نہیں پوچھنا تھا؟ یہ تو نہیں پوچھنا تھا کہ آج آپ کے گھر میں کیا پکا ہے؟ ایسی بات تو نہیں نا پوچھنی. یہ دو سربراہان مملکت کے درمیان میں بات. آپ جو بات کر رہے ہیں سر یقینی طور پہ یہ ایک اچنبے والی بات ہے، لیکن کیونکہ اگر میں پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اگر کہیں بھی دیکھتا ہوں تو وہاں پہ یہ بات ہوئی ہی نہیں کہیں پہ بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو ہے وہ کم و بیش 1 گھنٹے کی شاید ٹیلی فون گفتگو ہوئی ہے. تو اگر یہ ہوئی ہے تو سر اس کا ایکچوئل مدعا کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، پاکستان کا سوشل میڈیا اس وقت جو ہے نا وہ اس کی شتر بے مہار کی طرح ہے. تو یہ پوری دنیا کا ایسا ہی ہے سر. آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان، اس کو پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا، ہم تو پاکستان کی بات کریں گے. 99.99% جو خبریں ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ٹائٹل دکھایا جاتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے، اندر فلم کچھ اور ہوتی ہے. ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ حالات ہے. رہ گئی بات یہ کہ جب بھی بندے نے کوئی اتھینٹسٹی کی بات کرتے ہیں یا اتھینٹک خبر کی بات ہوتی ہے تو ہم کیوں دیکھتے ہیں CNN، ہم کیوں الجزیرہ کو دیکھتے ہیں، ہم کیوں فاکس کو دیکھتے ہیں، ہم ان چیزوں یعنی کہ نیوز چینلز کی طرف کیوں نظر ڈالتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہاں سے ہمیں ایک مصدقہ خبریں مل جائیں گی. سر ویسے آپ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. یقینی طور پہ ہمارے لیے اور ہمارا جو صحافتی پورے کا پورا جو فرٹینٹی ہے اس کے لیے ایک کافی میں کہتا ہوں کہ پریشان کن ایک یہ بات ہے کہ اس پورے سینیریو میں خاص طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں مذاکرات کے دور میں پاکستان کے جو جرنلسٹ تھے یا پاکستان کی جانب سے ہمارے جتنے بھی ٹی وی چینلز تھے ٹاپ ٹیئر کے سے لے کے ہمارے جو سی ٹیئر تک کے جتنے بھی ہمارے ٹیلی ویژن جو ہے یا میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے پاس کوئی خبر نہیں تھی اور وہ خبر جو تھی وہ ہمیشہ دوسرے چینلز کو ہی کوٹ کر رہے تھے. RT کو یعنی رشین ٹیلی ویژن کو ہم لوگ کوٹ کر رہے تھے، ہم BBC کو کوٹ کر رہے تھے، CNN کو، الجزیرہ کو، اور ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کہ بھارتی چینلز کو کوٹ کر رہے تھے. اور بھارتی چینل جو تھے اب وہ یہاں پہ کسی کو فون کر کے ان سے انفارمیشن لیتے تھے کسی دوسرے غیر ملکی ٹی وی چینلز والوں کو، اور اس کے بعد وہ خبر لگاتے تھے اور اس کے بعد پاکستانی جو تھے اس کو کاپی کر رہے تھے. یہ یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے، اس کو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن ابھی جو بات ہوئی ہے ابھی کمبو صاحب سر دیکھیں یہ تو انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا، لیکن سر اب یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا جو ایکچوئل بیانیہ، جو ایکچوئل بات ہوتی ہے، ایکچوئل چیز ہوتی ہے اور جو نیریٹو ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ جو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بولا جاتا ہے وہ ہمارا پاپولر بیانیہ ہوتا ہے. اور سر پاپولر بیانیے کے مطابق تو شہباز شریف صاحب کو جا کے ایرانی وفد کو بھی ریسیو کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا. جس کے بعد یہاں پہ ایک بیانیہ یہ بنا دیا گیا کہ اب جیسے ہی امریکن وفد یہاں پہ اترے گا تو شہباز شریف صاحب جو بھاگے جائیں گے اور سلوٹ ماریں گے. اور جب شہباز شریف صاحب وہاں پہ بھی نہیں گئے تو فوراً یہ کہنا شروع کر دیا او جی ان کو تو فارم 47 والے ہیں، ان کو کہا ہوگا شٹ اپ کال دے دی ہوگی، خبردار جو تم باہر نکلے. تو سر یہ جو بیانیہ ہے ایک تو اس پہ سر تھوڑا پوائنٹ. دوسری بات جو انہوں نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل ایگزیکٹو کون ہے اور سپریم ایگزیکٹو کون ہے، کہ سر ہماری قوم کو ابھی تک یہ چیزوں کی سمجھ نہیں آئی کہ نائب صدر آئے گا یا وزیر اعظم آئے گا تو اس کو کون ملے گا، نائب وزیر اعظم کو کون ملے گا، صدر آئے گا تو اس کو کون ملے گا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کون ملے گا، اسپیکر کا کون ملے گا. کیا سر سب کے لیے ہم نے صرف وزیر اعظم کو رکھا ہوتا ہے؟ سر دیکھیں یہ جو پاکستان ڈائیلاگ جو تھے ایران اور امریکہ کے درمیان جس میں پاکستان ثالثی کا رول ادا کر رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے حساس نوعیت کا ڈائیلاگ تھا یا جتنے جو دونوں ممالک جو ہیں ان کے درمیان کتنی زیادہ ریفٹ ہے اور وہ کبھی بھی آمنے سامنے نہیں بیٹھے، اور یہ جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے
تو اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ایران ہمارا ہمسایہ ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان کون سے امتحان میں پڑتا ہے، چیزیں کدھر کو جاتی ہیں، اور سارے ممالک مشرق وسطیٰ میں اسلامی ممالک ہیں. تو اس ساری حساسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پیور پروفیشنلی جو ہے وہ چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو وفود آئے اور ان کو جا کے ریسیو کرنا، وہ چیف آف ڈیفنس فورسز وہ جا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں، وزیر داخلہ جا رہے ہیں، پرائم منسٹر نہیں جا رہے، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس آئے یا ان کے ساتھ جو وفد تھا ان کو بھی، یا اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیور ایک پروفیشنل جو تھی پرائم منسٹر یا ہمارے جو فورسز چیف آف ڈیفنس فورسز یا حکومت یا ہمارے پریزیڈنٹ، میں سمجھتا ہوں بطور ریاست یہ اسٹریٹجی تھی، اور اس کو جو ہے وہ اگر اپنایا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پریزیڈنٹ جس طرح ہمارے صدر پاکستان جو ہے وہ آئینی طور پہ مسلح افواج کے سربراہ ہیں، اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ آئینی طور پہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں. تو لہٰذا میں یہ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل آصف منیر صاحب جو ہے جو اس سارے ڈائیلاگ میں پیش ہیں، اور ان کی کاوشیں جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور ان کا انفلوئنس جو ہے وہ انہی کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں پریکٹیکلی جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مشاورت سے ہوئی ہیں. چیف آف ڈیفنس فورسز اگر استقبال کرنے، مہمانوں کو وصول کرنے گئے ہیں، پرائم منسٹر اگر نہیں گئے، صدر پاکستان اگر وہ اپنا جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی بجائے پروفیشنلی وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، انہوں نے پیور بینگ ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف اسٹیٹ مینڈیٹ دیا ہو تو کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے. ہمیں یہ جو اتنا نوبل کاز ہے، جتنی 48 ایئرز میں پاکستان کو کبھی بھی اقوام عالم میں انٹرنیشنلی جو ہے اتنی بڑی ریکگنیشن. کمبو صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ساری باتیں درست ہیں، ہر بات جو ہے وہ سر آنکھوں پہ، سر ماتھے پہ. سر میرا چھوٹا سا کوسچن تھا، کیا آپ ہم لوگوں کو ابھی تک ایجوکیٹ نہیں کر سکے کہ اگر وائس آئے گا تو اس کو وائس ملے گا، پریزیڈنٹ آئے گا تو اس کو، یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ آئے گا تو اس کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ملے گا. میں سر یہ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، آپ نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، میں سر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کر رہا ہوں. اب آپ کی عدالت کا کوئی جج آئے گا تو سر کیا اس کو کوئی ریڈر جائے گا ریسیو کرے گا؟ سر دیکھیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یا اگر کوئی ریڈر آئے گا تو ریڈر اگر آپ کی عدالت میں آ رہا ہے تو جج آپ کو جائے گا اس کو. دیکھیں یہاں پاکستان نے بطور ریاست جو ہے نا پرفارم کرتے ہوئے یہ میسج دیا ہے دنیا کو، ٹھیک ہے، کہ امریکہ نو ڈاؤٹ ایک سپر طاقت ہے، بڑا ملک ہے، اس کا دنیا میں انفلوئنس ہے، لیکن پاکستان نے امریکہ کا وفد ہے اس کو بھی سفارتی انداز سے ڈیل کیا کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اور پاکستان کے جو آئینی عہدے ہیں ان کا اپنا ایک تقدس ہے. تو پاکستان یہاں پہ بالکل ایموشنل نہیں ہوا کہ امریکہ کا وفد آیا تو پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، ایران کا، کیونکہ پاکستان نے اب تک ٹھیک ہو گیا. سر آپ کو یہ پوائنٹ آ گیا، بات صرف یہی تھی کہ بیسیکلی ہم نے ان کو یہ پوری دنیا کو پیغام یہ دینا تھا کہ بحیثیت ایک ریاست کے اور ذمہ دار ریاست کے اور ایک لا اوبائڈنگ ریاست کے، ہم نے اپنے جو ایس او پیز ہیں جو سفارت کاری کے ان کے مطابق ہم نے چلنا. ٹھیک ہو گیا سر، آپ نے بات کر دی. لیکن سر یہ بات اگر گورنمنٹ ہمیں کسی اچھے طریقے سے سمجھا سکتی تو اتنا بڑا سر جی یہ جو ایک جھوٹ کا پلندہ چل رہا تھا، چیزیں چل رہی تھی، اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ اپنے جو سوشل میڈیا ٹرینڈ بنانے والے جو ہیں یا باہر سے بیٹھ کے سوشل میڈیا ٹرینڈ بنتے ہیں، اس پہ بعد میں بات کریں گے، اس پہ بعد میں بات کریں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سر. ہم ابھی ہے ہمارے پاس ایک تھوڑا سا کوشچن ہے، ہم کر لیں گے اس کو. ہاشمی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو واقعی سر بینگ اے پولیٹیشین واٹ ڈو یو تھنک کہ ٹرمپ جو ہے وہ واقعی ہی ایک پولیٹیشین کے طور پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے یا ایک بزنس مین کے طور پہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے؟ اس وار کو اس نے کس طرح سے لیا ہے سر؟ میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ ہم نے نا ایک چیز کو فیس کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، وہ ہے سیاسی انتہا پسندی.
یہ جو سیاسی انتخاب سندھی ہوتی ہے نا سر، ریاست کی بات کر رہے ہیں کہ ریاست یا آل اوور دا؟ یہ میں پوری اپنی قومی زندگی کی بات کر رہا ہاں، قوم کی بات کر رہے ہیں، ریاست کی بات. ریاست ٹھیک کی ہے، قومی ریاست، زندگی ہم نے ٹھیک ہے. ایک سیاسی انتخاب سندھی کو ہم نے فیس کیا. ہاں، یہ جو سیاسی انتخاب سندھی ہے نا، اس کے اندر ہمارا پولیٹیشین بھی انوالو تھا، ہمارا صحافی بھی انوالو تھا. پولیٹیشن ہی تھا تبھی تو سر نہیں، باقی لوگ انوالو ہوئے نا سر اس میں. دیکھیں جی، صرف پولیٹیشین نہیں تھا سر جس طرح ایک لفافہ. سر دیکھیں، ڈریگنگ فورس کیا تھی؟ ٹریگر کس کے ہاتھ میں تھا؟ پولیٹیشین کے پاس تھا نا سر. میں اور بات جرنلسٹ کے پاس تو نہیں تھا نا سر. جس طرح ایک لفافہ صحافت چلتی تھی نا ہمارے چلو ملک میں، میرے پہ ڈال دیں سر آپ. نہیں میری بات تو سنیں نا. اس وقت سوشل میڈیا کی ایسے آمدن جواب کی تسی سیاست، دینا ہے. میں دوں گا سر بعد میں. سوشل میڈیا کی آمدن کی سیاست بھی چل رہی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. سر اس کو سیاست نہ کہیں نا، اچھا. وہ بیسیکلی نیریٹو بلڈنگ ہے نا اچھا. سر. وہ اس میں ہم نے نا اس میں سر دیکھیں، یہ اس میں تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا کلیئر کر لیں سر. جی 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 سوشل میڈیا پہ جو کام ہو رہا ہے، وہ جو لوگ اپنے آپ کو صحافی کہلا رہے ہیں، وہ چاہے مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کو کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو کر رہے ہیں، جے یو آئی کو کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کو کر رہے ہیں، بی این پی کو کر رہے ہیں، کسی بھی جماعت کو کر رہے ہیں، وہ جب اس کے نیریٹو کو لے کے چلیں گے تو سر بیسیکلی وہ کیا ہوگا، وہ اس کے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جرنلسٹک چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ جو بات کر رہے ہیں سر، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اس کو آپ اس پیرائے کے اندر لیں. آپ اس کو اس پیرائے کے اندر نہ لیں کہ تمام کے تمام جرنلسٹ کیونکہ پیسہ کمانے کے چکر میں آتے. مجھے سر اتنی چھوٹی سی بات بتا دیں کہ سوشل میڈیا پہ موجود جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ بقول آپ کے یہ کام کر رہے ہیں، سر میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں سر جو کہ پریکٹیکل سرونگ ورکنگ جرنلسٹ ہیں سر. جی میں اصل میں درانی صاحب بات کسی اور طرف لے کے جانا چاہتا تھا، راستے میں انٹرپٹ ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایک انتخاب سندھی کو فیس کیا پاکستان. ہاں، وہ انتخاب سندھی کا جو بیانیہ تھا نا، انتخاب سندہ انداز میں ہی وہ پیش کیا جا سکتا تھا. اچھا. بہینہ ہی ٹرمپ نے بھی جو پچھلے 7-8 سال سیاست کیا، اس نے اسی انتخاب سندانہ اپروچ اور سوچ کے ساتھ کی ہے. اس نے بھی اپنے ملک کے اندر اسی طرح سے ایک انتخاب سندانہ بیانیہ کھڑا کیا، اور ٹرمپ ابھی تک اسی بیانیے کے اوپر موجود ہے، اور وہ یہ بات چاہتا ہے کہ دنیا کو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ ایڈریس کرے اور ساری دنیا اس کی بات مان لے. جس طرح کہ اس نے اپنی قوم کو ورگلایا، ساری دنیا اس طریقے سے اس کے ورگلاوے میں آ جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر پاکستان جو کھیلا ہے نا، پاکستان نے اس انتہائی انتخاب سندانہ رویوں کے اندر سے ایک میڈیشن کا راستہ نکالا ہے، اور پاکستان نے دنیا کو ایک بات بتائی ہے کہ بھئی ہر مسئلے کا حل قوت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بہت سارے مسائل کا بلکہ الٹیمیٹ جو حل ہے وہ بات چیت میں اور سفارتکاری کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہاں تک دنیا کو لے کے آیا ہے. ٹرمپ جو یہ بات سمجھتا تھا کہ میں ابھی آبنۂ ہرمز کا جو معاملہ ہے، جس طریقے سے اس نے ناکہ بندی کی کوشش کی ہے، تو کیا اگر یہ 2-3 دن 4 دن یہ بات چلتی ہے تو کیا دوبارہ سے ایک عالمی جنگ کا ماحول نہیں بن جائے گا؟ بالکل یقینی طور پہ بنے گا. چین اور روس اور برطانیہ خود اور فرانس خود کیا اس سارے ضمن کے اندر امریکہ کی اس جارحیت کو یا امریکہ کے اس طرز عمل کو برداشت کریں گے؟ نہیں سر، انہوں نے کیٹیگوریکلی جواب دے دی کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. نہیں، ایک تو ساتھ نہیں ہے نا، ایک اس طرز عمل کو برداشت کرنا. بالکل انہوں نے، اور بلکہ انہوں نے ابھی آپ کو پتا ہے کہ اپنا یورپین یونین نے جو تھا وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بیٹھک بھی کی ہے کہ اس کو آبنائے ہرمز کو کس طرح ری اوپن کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ فیسیلیٹیشن کس طرح کی. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر پاکستان نے جو کردار ادا کیا، اس کے بعد برطانیہ کا وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہے، فرانس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، آسٹریلیا پاکستان کے حوالے سے بول رہا ہے، جاپان پاکستان کے ساتھ. تو یہ جو چیز ہے نا جی، اس نے دنیا کو ایک نیا رویہ دیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رویے کا سب سے بڑا جو بینیفیشل ہوں گے نا مستقبل قریب میں، وہ آپ کے فلسطینی لوگ ہوں گے. یہ دیکھیے گا، اللہ کرے یہ اس سارے عمل کا سب سے بڑا بینیفٹ جو ملے گا، کیونکہ پاکستان جس طریقے سے بات چیت کو آگے لے کے چلا ہے اور دنیا نے جیسے پاکستان کی بات کو قبول کیا ہے، اب اس کے بعد اگر ہم اس ضمن میں بھی آگے بڑھتے ہیں اور دنیا کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، کشمیر ایک مسئلہ ہے، سفارتکاری میں آگے بڑھنا چاہیے، انتخاب سندھی کا راستہ اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا اس بات کو سنے گی بھی، اور پاکستان کی اس بات کو سن کے سفارتکاری کے ذریعے ان بڑے بڑے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان اس سارے عمل کے اندر ایک بڑا بینیفٹ گین کر لے گا. میں تو یہاں تک یہ بات دیکھ رہا ہوں
صرف یہ نہیں کہ ہم اس وقت سفارتکاری کے محاذ میں کامیاب ہوں گے، بلکہ شاید ہمارے بہت سارے معاشی مسائل بھی اس سارے عمل کے اندر حل ہو جائیں گے. اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ایران امریکہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور ہم ایران پاکستان گیس پائپ لائن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس وقت دنیا کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ فرٹیلائزر اور توانائی بڑا مسئلہ ہے. اس کو بھی توانائی اور آپ کی کھادیں، اگر جو آپ کی فیکٹریاں کارخانے یوریا کھاد بنانے کے ان کو یہ گیس میسر آ جاتی ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ حقیقت بات ہے کہ پاکستان معاشی اعتبار سے یہاں پہ بھی کھڑا ہوگا کہ ہم پوری دنیا کے اندر کھاد ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائیں گے، سستی بجلی بنانے والا ملک بن جائیں گے. اس کے لیے تو سر لازمی ہے نا ہماری آپ کی گیس پائپ لائن جو ایران کے ساتھ ہماری صنعتوں کو گیس ملنا شروع ہو جائے گی. ہمارے بہت سارے مسائل کا حل جو ہے نا اس امریکہ اور ایران کے معاہدے کے اندر ہے. اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہم کسی صورت میں ناکام. میرا اصل کوشچن یہ تھا سر، کیا آپ کو ٹرمپ کی باتوں پہ اعتبار ہے؟ دیکھیں یہ جو یا نہ سر، میں دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتبار ہے تو ہم اس حد تک آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آپ کو اعتبار ہے. جی سر راؤ صاحب، سر جی تمام تر گفتگو آپ نے سنی ہے، اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ کا جو ہے نا وہ پوائنٹ آپ کا، اس کے بعد سر پھر میں اگلے کوشچن کے اوپر آتا ہوں. سر آپ کو بھی اعتبار ہے ٹرمپ کا؟ سر دیکھیں اس وقت سر ریاست امریکہ ایک الگ چیز ہے، جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں نا ہاں ہمیں اس وقت اعتبار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اعتبار کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی اور اگر ہم آج یہ کہہ دیں کہ ہمیں اس کے کہے پہ کسی چیز پہ اعتبار نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہم ڈائیلاگ کیسے کروا سکتے ہیں، نہیں کروا سکتے، ہم مذاکرات کیسے کروا سکتے ہیں؟ کیا ہماری پوزیشن ڈائیلاگ کی رہ جائے گی؟ نہیں رہ سکتی. ہم مذاکرات کرنے والے لوگ نہیں بن سکتے پھر اس میں ہمیں کوئی بندہ جو ہے اس میں گھاس نہیں ڈالے گا. اس لیے ہمیں ایران ہو، ٹرمپ ہو یا کوئی اور ملک ہو، ہمیں اس پہ اعتبار کرنا پڑے گا. اعتبار کے اوپر ہی دنیا قائم ہوتی ہے، اور جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ اعتبار پہ ہی چلتے ہیں. صحیح. اور یہ بات کی بات ہے کہ وہ اس کا جو ہے بیانیہ، اس کا نیریٹو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اس کا نیریٹو جو ہے وہاں کی اپنی عوام نے، امریکہ کی نے، ان کے اپنے پولیٹیشن، انہوں نے اس کو یعنی کہ بالکل رد کر دیا، وہاں پہ پٹ چکا ہے. اور اس وقت نیریٹو اگر دنیا میں کچھ دیکھا جا رہا ہے جو چل رہا ہے وہ پاکستان کا ہے. اور پاکستان کا نیریٹو یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ جنگوں کے ذریعے نہیں سدھر سکتی، یہ ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے، صلح کے ذریعے، امن کے ذریعے ہی ترقی کر سکتی ہے. جنگ کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہوتا. اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا زرداری صاحب جو ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں، وہ کہیں پہ بھی بندوں کو نا کھینچ کھونچ کے لے آتے ہیں مذاکرات کی میز کے اوپر. تو سر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سر کو تقریباً ایک گھنٹہ جو گفتگو ہوئی ہے، سر کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ٹرمپ صاحب کو بھی انہوں نے اپنے دام میں لے لیا ہو؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ لائٹر موڈ میں دیکھیں یہ کہ ایسی یعنی کہ کنورسیشن ہوئی ہے جس میں نہ تو میں شامل ہوں نہ مجھے پتا ہے اس بارے میں. چلیں سر آپ یوٹیوبرز کی طرح آپ ہی جواب دے دینا. میں وہ بات کیوں کروں کہ کل کو میں بھی یعنی کہ غلط ثابت ہو جاؤں نا اس میں. اچھا میرے پاس وہ بات کرنی چاہیے. اب دوسری بات جو ابھی پہلے چل رہی تھی، آپ نئے ہرمز کی جو ناکہ بندی کی بات ہو رہی تھی نا جی، اب مجھے یہ بتایا کہ ناکہ بندی جو ہے امریکہ نے 2 دن سے اعلان کر کے اس نے شروع کر دی، لیکن کیا وہ کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا. چائنا نے اعلانیہ کہا کہ جی میں اپنا جہاز گزار رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کون میرے جہاز کو روکتا ہے، اور اس نے وہاں سے گزارا 2 لاکھ ٹن جو ہے وہ اپنے 2 لاکھ بیرل 2 لاکھ بیرل اس میں جو ہے آئل لے کے وہاں سے گزرے. کیا اس کی ضرورت ہوئی؟ اگر وہ اس قابل تھا تو روکتا نا وہاں پہ، اس کو اڑاتا، پھر وہ یہ دیکھتے کہ یہ کیا ہوتا. دیکھیں جنگ، پھر میں کہتا ہوں جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، حل ہے ہمیشہ مذاکرات میں. اور چائنا نے بھی بتا دیا کہ یہ حل نہیں ہے، ہم یہاں سے گزار رہے، بیٹھے مذاکرات کریے. اور مذاکرات جو ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان ہی کروائے گا. دیکھیں انہوں نے ٹرمپ صاحب نے بھی اور دوسرے انہوں نے ایک جنوب جو ہے آپشن بھی رکھا ہوا ہے، لیکن جنوب آپشن کے اوپر ایران تیار نہیں ہوگا. سر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں پہلے میری کمپلیٹ، کیوں تیار نہیں ہوگا؟ کہ اس کو وہاں تک جانے کے لیے سیکیورٹی درکار ہے، اور اس سیکیورٹی کا جو ہے تھریٹ کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل کے اوپر کوئی بندہ، کوئی ملک اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے یہ پاکستان ہے وہ ایران کو جو ہے سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہے. اس کے جب جہاز اڑیں گے اور پاکستان کی فضا میں آئیں گے تو ان کو مکمل سیکیورٹی کے ساتھ یہاں پہ لے کے آیا جائے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر ایران کو اسرائیل کے اوپر بالکل اعتبار نہیں ہے، لیکن ایران نے اسرائیل کے ساتھ ابھی تک اپنے سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے. Am I right, sir?
بالکل ٹھیک ٹھیک ہو گیا. ایران اور اسرائیل آپس کو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں, لیکن سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے. ایران اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات ختم نہیں ہوئے, لیکن دونوں ممالک ایک میز پہ بیٹھنے کو تیار بھی نہیں ہیں. سر میں اس میں ایک چھوٹی سی کر دوں. سر 10 مئی کو انڈیا نے ہمارے اوپر جنگ تھوپی, ہم نے جواب دیا. ہم نے جواب دیا. کیا ہمارے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے؟ سر آپ میری کیا ہم نے سفارت خانے بند کر دیے تھے؟ نہیں, سفارت خانے قائم رہیں گے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وس سے وس حالات میں بھی سفارتی تعلق ختم نہیں ہوتے, لیکن میز پہ سر بیٹھتے بھی ہیں, اور بیٹھنا چاہیے. کیوں نہیں بیٹھ رہے سر؟ میرا پوائنٹ یہ ہے, ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے امریکہ. وائی امریکہ؟ اس لیے کہ وہ امریکہ کا ایک ناجائز اولاد ہے, ناجائز بچہ ہے اس کا. اگر ایسی بات ہے تو انڈیا نے بھی تو اسرائیل کی شہ کے اوپر ہمارے ساتھ لڑائی کی اور اس کو منہ کی کھانی پڑ گئی, تو یہاں پہ بھی امریکہ کو آنا چاہیے تھا. میں درانی صاحب اس میں سر میں ذرا کمبو صاحب سے اس کا پوائنٹ لے لوں سر. میں ایک بات اس میں ایڈ کروں گا. ایک نا بڑا بلیم ہماری جو ریاست ہے یا ہمارے ملک کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ بھائی شاید پاکستان نے ہمارے جو بڑے حلقے ہیں ان میں اسرائیل کو قبول کرنے کی یا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنانے کی تڑپ بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل اس سارے عمل سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ اسرائیل اگر اس سارے عمل میں آؤٹ ہے نا, اس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے نا جی آپ کو کریڈٹ پاکستان کو دینا پڑے. بالکل دینا پڑے گا کہ پاکستان نے کہا کہ بھائی اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کو کیوں اپنے مذاکرات کے اندر بٹھائیں. بالکل ٹھو. اور یہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے, اور پاکستان اس جگہ پہ دنیا کو لے کے آیا کہ بھائی اگر ہم سے ہمارے ذریعے گفتگو کرنی ہے, اس مسئلے کو ہم نے حل کروانا ہے, تو پھر اس کا جو ڈیکورم ہے نا وہ بھی ہم طے کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈیکورم پاکستان طے کر رہا ہے. اتنی میں ایک دیہاتی بندہ ہوں, میں اس حساب سے تگڑے چودھریوں کے فیصلے کبھی ماڑوں کے ڈیروں کے اوپر نہیں ہوتے. پاکستان اس کا مطلب ہے کہ ایک تگڑا طاقتور چودھری ہے, اس لیے یہ دنیا کے 2 بڑے چودھریوں کے درمیان اس وقت بیٹھ کے بات چیت کروا رہا ہے. تو یہ پاکستان کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا. میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمسایوں کی جو عوام ہے, میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا غور کر لیں. یہ آپ کے حکمران آپ کو مروا دیں گے, انہوں نے آپ کے پلے کچھ نہیں چھوڑنا. آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں, کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں, اور اس سارے عمل میں آپ اپنے لیے بچاؤ کا راستہ تلاش کریں, پاکستان کے پاس آ جائیں. ہم انشاءاللہ آپ کو بڑا وے آؤٹ دیں گے. سر انہوں نے بات کی کشمیر کے مسئلے کی, تو سر میں اس میں چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, پھر آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں. 1994 میں OIC نے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھارت کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا. تمام تر اسلامی ممالک جو تھے انہوں نے پاکستان کی بات کو مانا اور انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. فقط ایران ایسا اسلامی ملک تھا جو اٹھا اور اس نے جا کے انڈیا کو یہ کہا کہ آپ کو جتنا تیل چاہیے آپ مجھ سے لیں گے, لیکن میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, اس وقت آپ فائنینشیل کنڈیشن آپ کی درست نہیں ہے, آپ جو پیسے ہوں گے وہ انڈین روپیز میں دیجئے گا, لیکن آج نہیں, چاہے سال بعد دے دیں, چاہے 6 مہینے بعد دے دیں, جب آپ سمجھیں, جب آپ کو ایزی ہو. سر ایران نے یہ بات کہی, لیکن اب پاکستان جو ہے, ایران جو ہے وہ پاکستان کے بغیر 1 انچ بھی ہمیں ہلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سر سچویشن آپ کی پوزیٹیو پوائنٹس ہے آپ کے لیے. جی سر. جی دیکھیں بات پتہ کیا ہے, اگر ہم پچھلی چیزوں سر 1 منٹ ہے ذرا, اچھا اگر پچھلی چیزوں کو ہم خریدنا شروع کر دیں گے نا سر, تو پھر ڈیمورلائزیشن یا جو ہم جس عزم کے ساتھ یا جس کمٹمنٹ کے ساتھ معاملات کو کر رہے ہیں, یا ایران جس کمٹمنٹ کے ساتھ اب ہمارے ساتھ ہے, تو پیچھے کی چیزوں کو وہاں چھوڑیں. لیکن اب جو گراؤنڈ ریالٹی خطے کے حالات ہیں نا, پاکستان جو ہے نا, دیکھیں اگر پاکستان اسرائیل کو نہیں تسلیم کر رہا تو یہ ڈے فرسٹ سے پاکستان کا موقف ہے. حالانکہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سارے جو ان کے سفارت خانے ہیں, اس کے بعد دیکھیں وہ جو امن بورڈ بنا, وہاں پہ بھی پاکستان نے یا ترکی نے کہا کہ یہاں پہ سعودی عرب آئے گا تو پھر ہم کریں گے, اور نیتن یاہو یہاں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے انڈیا کا جو رول ہے فیس, وہ بھی ایران کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ کس طرح ایران کا انڈیا کا وزیر اعظم مودی جو ہے وہ بھاگ کے گیا نیتن یاہو کے پاس ہے. تو اب جو صورتحال ہے نا خطے کی, وہ سب عرب ممالک ہیں, اگرچہ حالانکہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں, وہ بھی چیزوں کی حساسیت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کو اڈے دیے تھے یہ تو
हमारी निगरानी और इजराइल की चौधराहट के लिए थे, हमारी सही। हिफाजत के लिए तो थे बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया। जो यूएई समझता था कि हम बड़े जो है वो बड़ा यहाँ आके Financial बिजनेस hub है। करें, मामलात है, तो ये सारी चीजें अब ये जो मामलात जी सर। ये जंग ठीक हो है ये गया। खत्म हो रही बिल्कुल ठीक हो है, गया। उसके बाद खित्ते की नई राहें बननी है। आपको पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। नाजरीन, आप तमाम तर गुफ्तगू सुनी। इसके बाद जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यकीनी तौर पे आपने देखा है कि वो जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, अभी सिर्फ जो एक थोड़ी सी तिश्ने की रह गई, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के हमारे जो दोस्त हैं या तहरीक इंसाफ का वर्जन जो था हम नहीं दे सके, और बल्कि हमारी पूरी एक स्टोरी थी वो भी हम उसके साथ नहीं शेयर कर सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हो, और हो सकता है हम कल ही पूरी भरपूर कोशिश करें कि हम उनका भी पॉइंट लें, उनको भी अपने साथ प्रोग्राम में शामिल करें। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।